अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट सैयद फात हुसैन। प्रोग्राम कशकोल मार्फत में जो कि रहम टीवी की पेशकश है। रहम करो, रहम किया जाएगा। नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं दौरे हाजिर की अजीम इल्मी, रूहानी और महबूब शख्सियत हज़रत शेखुल हदीस मौलाना मुफ्ती मुनीर अहमद अख़ून साहब दामद बरकातुहू आलिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल? अल्हम्दुलिल्लाह। नाज़रीन, हज़रत की शख्सियत किसी भी तारुफ की मोहताज नहीं। आप एक बैक वक्त एक अजीम मुफस्सिर कुरान, एक जय्यद उस्तादुल हदीस और इंतहाई मोतदिल व अमीर फ़क़ीह हैं। इन तमाम तर खूबियों के साथ आपको चारों रूहानी सिलसिलों यानी सिलसिला चिश्तिया, कादरिया, सोहरवर्दिया और नक्शबंदिया में फ़र्क़ खिलाफत हासिल है। नाज़रीन, इस प्रोग्राम का स्ट्रक्चर जैसा कि आप जानते हैं 3 हिस्सों पर मुश्तमिल है। पहले का नाम है अनमोल मोती, कि जिसमें हज़रत हमें ज़िंदगी के किसी अहम मामले में नसीहत व तालीम फरमाते हैं, और दूसरे हिस्से का नाम है शुबे का अज़ाला, कि जिसमें हम हज़रत से गुफ्तगू करते हैं ऐसे सवालात पर जो आजकल इस्लाम या पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से मुसलमानों के ज़हनों में शुकूक व शुबहात पैदा करते हैं, और हज़रत अपने इल्म की रोशनी में उन शुकूक व शुबहात का इज़ाला फरमाते हैं। और तीसरे सेगमेंट का नाम है लताइफ़ इल्मिया, कि जिसमें हज़रत हमें तारीख़ के झरोकों से इल्म और ज़हानत पर मबनी वाक़यात सुनाते हैं। इल्मी चाशनी रखने वालों के लिए ये इंतहाई दिलचस्प सेगमेंट रहता है। नाज़रीन, इस तमाम तर प्रोग्राम के दौरान आप हमारे साथ शामिल रहते हैं अपनी कॉल्स के ज़रिए, अपने शरई रूहानी मसाइल और ख्वाबों की ताबीर के हल के सिलसिले में, और हज़रत कुरान और सुन्नत की रोशनी में हमारी रहनुमाई फरमाते हैं। नाज़रीन, अपने पहले सेगमेंट का अनमोल मोती को आगाज़ करते हैं। पिछले 2 हफ्तों से हज़रत हमें तालीम फरमा रहे हैं तसव्वुफ़ के अहम नुकात पर। तो आज देखते हैं कि हज़रत हमें आज तसव्वुफ़ के हवाले से क्या तालीम फरमाते हैं। जी अल्हम्दुलिल्लाह वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा, अम्मा बाद। तसव्वुफ़ और तज़किया के हवाले से गुफ्तगू चल रही थी, और जैसा कि मैंने अर्ज़ किया था कि ये 10 निकात हैं कि जिस पर तसव्वुफ़ और तज़किया का मदार है। उनमें से पहला जो था वो ईमान और तौहीद था। गुज़श्ता असबाक़ में उस पर गुफ्तगू हो चुकी थी। आज इंशाअल्लाह दूसरे नंबर पर गुफ्तगू करेंगे, और वह तौबा सालिक, यानी जो इस तसव्वुफ़ व तज़किया के मैदान में कदम रख रहा है और इस रास्ते में चलने का इरादा करता है, उसको सालिक कहते हैं। तौबा का माना है रुजू करना, गोया कि बौद से क़ुर्ब की तरफ लौट आना। और तौबा को भी तौबा इसलिए कहते हैं कि बंदा जब अल्लाह तबारक व तआला के सामने नदामत के आंसू बहाता है, तो गुनाह की वजह से जो उसको बोध हासिल हो गया था अल्लाह से, वो बोध क़ुर्ब में बदल जाता है और वह अल्लाह के करीब हो जाता है। और तौबा करने वाले को अल्लाह तबारक व तआला उस मनसब पर फाइज कर देते हैं कि अत्ताइबु मिन ज़ंबि कमन ला ज़ंब लहू, कि तौबा करने वाला गुनाह से वो ऐसा है कि जैसे कि उसने गुनाह किया ही नहीं। अल्लाह तबारक व तआला उसके गुनाहों को बिल्कुल साफ़ कर देते हैं। बल्कि ख़ुद कुरानी और हदीस की nuसूस से पता चलता है कि बस औक़ात अल्लाह तबारक व तआला ताइब के गुनाहों को नेकियों से बदल देते हैं। उलाइकल्लज़ीना युबद्दिलुल्लाहु सय्यिआतिहिम हसनात, कि वो लोग हैं ये तौबा करने वाले कि इनके गुनाहों को नेकियों से बदल दिया जाता है। तो ये वो तौबा है। तो तौबा सालिक बहुत ज़रूरी है कि जब सालिक तौबा करने के बाद कदम बढ़ाता है तो उसके लिए राह सलूक में बहुत से क़ुर्ब हासिल हो जाता है। हज़रत बाबा फ़रीदुद्दीन गंज शक्कर रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, तौबा की 7 किस्में हैं। एक है तौबा दिल, यानी दिल की तौबा। दिल की तौबा ये कि दिल अपने तमाम रूहानी अमराज से पाक हो जाए। हसद है, बुग़्ज़ है, कीना है, अदावत है, ये सब के सब जो है अमराज बातिनिया से पाक कर देना दिल को, ये तौबा दिल है। दूसरा है तौबा ज़बान, कि ज़बान का बेहुदा गुफ्तगू, लायानी गुफ्तगू से अपने आप को रोक लेना, ये तौबा ज़बान है। तीसरी तौबा चश्म, आँखों की तौबा, कि आँखों को मासियत देखने या ये गुनाह की चीज़ की तरफ निगाह उठाने, इसलिए कि आँखें जब मुशाहिदा हक़ का लुत्फ़ हासिल कर लेती हैं और मोहब्बत इलाही की जो मनाज़िर जब देख लेती हैं, तो फिर ये निगाहें गुनाहों की गंदगी की तरफ नहीं उठती। तो ये तौबा चश्म है कि निगाह जो ऐसी पाक हो गई है, अब पाक अल्लाह तबारक व तआला की नूर मोहब्बत ही को देखना गवारा करती है, अब मासियत की तरफ नहीं उठती। और एक है तौबा गोश, यानी कानों की तौबा, कि कान जो है वो हर तरह की मासियत गुनाह से अपने आप को दूर कर लें, कि कान में सिर्फ पाकीज़ा गुफ्तगू ही दाखिल हो, किसी किस्म की कोई मासियत इसके कान में ना पड़े। और एक है तौबा दस्त, यानी हाथ की तौबा, कि हाथ किसी गुनाह की चीज़ की तरफ ना बढ़े, ये तौबा दस्त। और एक है तौबा पा, यानी पाँव की तौबा, कि कदम अब गुनाहों के मकाम की तरफ ना बढ़ें,
جو پہلے ہو چکا اس پر ندامت. اب یہ قدم جو ہے کسی اور کی طرف بڑھنے کو تیار نہیں ہے، بلکہ یہ قدم جو ہے رائے حق ہی پر اب چلیں گے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت کی منزل کو پانے کی کوشش کریں گے. اور آخری اور ساتویں جو توبہ ہے، توبہ نفس، یعنی نفس کا لذات دنیا سے باز آ جانا، خواہشات دنیا سے باز آ جانا، یہ توبہ نفس ہے. تو یہ بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ 3 قسمیں ہیں اس توبہ کی. اور قرآن کریم میں ارشاد ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے ایمان والو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سچی توبہ کرو، خالص توبہ کرو. یہ نہیں کہ توبہ 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 توبہ، آج کا ایک ماحول بنا ہے جی توبہ 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 توبہ، کانوں کو ہاتھ لگا دیا. یہ ایک عنوان تصنع بناوٹ، ایک عبارت ہے، اس میں کوئی حقیقت نہیں ہے. اس لیے توبۃ النصوحا فرمایا خالص اور سچی توبہ، سچی نیت کے ساتھ توبہ. ایسی توبہ نہیں کہ بھئی توبہ کرتے ہوئے یہ سوچے کہ یہ توبہ قبول ہی نہ ہو جائے، ابھی تو اور بہت گناہ کرنے ہیں، ہم ان گناہوں کی لذت ابھی اور حاصل کرنی ہے، یہ نہ ہو کہ توبہ قبول ہی نہ ہو جائے. تو نیت بھی خالص ہو، سچائی کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ سے جب بندہ توبہ کرتا ہے تو اب اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا خاص قرب اس کو عطا کرتے ہیں. دلیل العارفین میں لکھا ہے کہ سلطان الہند حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ جب ملتان تشریف لے گئے تو وہاں ایک عارف سے ملاقات ہوئی. اس عارف بزرگ نے کہا کہ توبہ کی 3 قسمیں ہیں. ایک وہ توبہ ہے جو ندامت سے پیدا ہوتی ہے، انسانوں کی جب ندامت ہوتی ہے گناہوں پر، ایک وہ توبہ ہے. اور دوسری فرمایا کہ معصیت سے دور رہنے کے تصور سے پیدا ہوتی ہے. انسان یہ تصور کرتا ہے کہ مجھے گناہوں سے دور رہنا ہے، معصیت سے دور رہنا ہے، دوسری وہ توبہ ہے. اور تیسری جو توبہ ہے، اس لیے لکھا ہے بابا داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ نے کشف المحجوب میں فرمایا کہ اصل میں توبہ کے 2 مقام ہیں، ایک اس کا مبدا ہے، ایک منتہا ہے. ابتدائی درجہ توبہ کا یہ ہے کہ نور معرفت اس سالک کے قلب پر ایسا پھیلتا ہے، شعاعیں اس پر پڑتی ہیں کہ اس سالک کو اس نور معرفت میں یہ بات پتہ چل جاتی ہے، آگاہی ہو جاتی ہے کہ یہ گناہ اور معصیت زہر قاتل ہے، یہ معصیت جو ہے کہ زہر قاتل ہے، میرے قلب اور روحانیت کو تباہ کر دے گا. تو اس نور معرفت میں جب یہ آگاہی ہو جاتی ہے، اس آگاہی کے بعد انتہائی درجہ یہ ہے اس کے اندر اس گناہ کا جو ہو چکا ہے اس پر ندامت اور خوف کا غلبہ ہو جاتا ہے. اس ندامت اور خوف کے نتیجے میں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع کرتا ہے، گڑ گڑاتا ہے اور کوشش کرتا ہے کہ جو کچھ ہو اس پر جو معافی ہو جائے اور آئندہ کے لیے میں اب اس گناہ پر قدم نہ رکھوں. تو جب یہ تصور قائم کرتا ہے اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اپنا قرب خاص عطا فرما دیتے ہیں. حضرت حکیم الامت مجدد ملت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ تعالیٰ بڑی اچھی مثال دیتے ہیں کہ یہ جو فرمایا کہ اولئک الذین یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، کہ یہ جو گناہ گار ہیں جنہوں نے توبہ کی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان پر گویا کہ ایسا مہربان ہوتے ہیں کہ ان کے گناہوں کو نیکیوں سے بدل دیتے ہیں. تو فرمایا کہ اس کی مثال حصی یوں سمجھیں کہ ایک ماں کے کچھ بچے ہیں جو ہر وقت ماں کے پاس ہیں، 4 بچے ہیں، ان میں سے ایک گم ہو گیا، 3 بچے ہر وقت اس کے پاس ہیں، ہر وقت ان کی اس کے آغوش میں ہے، اس کے ساتھ لاڈ پیار کر رہی ہے، ان کے ساتھ رہتی ہے. ایک جو گم ہو گیا اس کی ایک تڑپ اس ماں کو لگی ہوئی ہے کہ بیچارہ کہاں ہے، کس حال میں ہے، اس پر سوچتی رہتی ہے. اتفاق سے وہ بچہ جو گم ہوا وہ آ گیا سامنے. اب وہ 3 بچے بھی موجود ہیں اور جو گم ہوا وہ بھی دروازے پہ کھڑا ماں کو دیکھ رہا ہے ترسی آنکھوں سے کہ ماں کی طرف بڑھنا چاہتا ہے یا اپنے کیے پر نادم ہو رہا ہے. اب بتائیے کہ ماں جو ہے کیا ان 3 بچوں کو جو ہر وقت اس کے پاس ہے ان کو آغوش میں لے گی یا اس چوتھے کی طرف دوڑے گی؟ اس کی ممتا اس کو مجبور کرے گی اور وہ بے حال ہو کر اس کی طرف دوڑے گی. وہ اگر تھوڑا سا آگے بڑھا تو ماں دوڑ کے اس کو لپٹ جائے گی، اپنے آغوش میں لے لے گی اور فوراً جو اس کا ہاتھ منہ پہ جب ہاتھ پھیرے گی، منہ پہ کپڑوں کو جھاڑے گی، دیکھے گی تم ٹھیک تو ہو، خیریت تو ہے، تمہارا منہ اترا ہوا ہے، کیا ہو گیا، تم نے کھانا نہیں کھایا، کپڑے تمہارے کتنے گندے، تم نے بدلے نہیں. تو فوراً اس کو نہلائے دلائے گی، نئے کپڑے، کھانا پینا. فرمایا یہ ہے عنوان کہ جو اللہ نے کہا کہ اللہ ان کے گناہوں کو نیکیوں سے بدل دیں گے. مطلب ایک گناہ گار بندہ جو اللہ سے بعد میں چلا گیا گناہ کی وجہ سے، جب اللہ کی طرف آنے کا ارادہ کرتا ہے اللہ پھر سب سے پہلے اسی کو آغوش میں لے کے اس کو ایسا نہلا دھلا دیتے ہیں کہ اس کے نہ صرف گناہ پاک ہو جاتے ہیں بلکہ اور ہی اللہ تعالیٰ اپنے نور محبت کی شعاعیں اس پر ڈال دیتے ہیں. اس لیے فرمایا کہ گناہ گار جو توبہ کرتے ہیں اللہ ان کی گناہوں کو نیکیوں سے بدل دیتے ہیں. اسے توبہ بہت اونچا مقام ہے. جب توبہ بندہ کرتا ہے تو اللہ اس کو پہلے سے بھی زیادہ اپنا
قرب خاص عطا فرما دیتے ہیں۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں سچی توبہ کی توفیق عطا فرمائے۔ ماشاءاللہ، جزاک اللہ۔ تو ماشاءاللہ حضرت آپ نے توبہ کی حقیقت بڑے اچھے انداز سے بتا دی، واقعی تو ایسا عنوان آپ نے اختیار کیا کہ آج شاید ہی کوئی ہوگا جو توبہ نہ کرے، تو ایسا شوق پیدا کر دیا کہ بندہ توبہ کرے، اور اتنا آسان اور اتنا بڑا مقام ہے۔ صحیح بات۔ تو جیسا آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس کی گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں، اس کو سیئات معاف کر کے حسنات سے بدل دیتے ہیں، لیکن ایک آپ نے بیچ میں یہ بھی فرمایا کہ قلب کو نقصان ہوتا ہے، اس کو یہ معرفت الہی کی وجہ سے محسوس ہو جاتا ہے کہ یہ زہر قاتل ہے قلب کی روحانیت کے لیے، تو کیا وہ بھی ظاہر ہو جاتا ہے نقصان، قلبی نقصان بھی ظاہر ہو جاتا ہے، یا صرف حسنات کے؟ اچھا سوال ہے، بالکل۔ اللہ تبارک و تعالی جو ماضی میں نقصان ہو چکا ہے وہ زائل ہو جاتا ہے، اس کو زائل کر دیتے ہیں۔ ایسی جیسے میں نے مثال دی حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی، اس کمزور نحیف اگر بچہ آیا کہ جو اتنا عرصہ دور رہنے کی وجہ سے نہ کھانے کو صحیح ملا، نہ پینے کو ملا، نہ آرام ملا، اب وہاں اس کو اچھا کھلائے گی، اچھا پلائے گی، اچھا سلائے گی، تو وہ ساری جو کمی تھی اس کی کمزوری کی ساری ذوق جو ہے قوت سے بدل جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ بھی ایسے ہی کرتے ہیں، اس کے قلب کو پہلے سے بھی زیادہ منور اور قوی کر دیتے ہیں۔ جزاک اللہ خیر۔ ناظرین، آپ نے دیکھا کہ کتنا اچھے عنوان سے حضرت نے ایک توبہ کے عنوان کو سکھایا، اور یہ تصوف کی حقیقت ہے۔ تو ظاہر ہے کہ تصوف جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وظائف اربعہ میں سے اتنا اہم وظیفہ ہے تو کیوں نہ اس کو اختیار کیا جائے، جبکہ اس کی بنیادیں بھی کس قدر حقیقت پر مبنی ہیں۔ تو اس کے مزید جیسا کہ حضرت نے 10 اس کے پوائنٹس بتائے، وہ آہستہ آہستہ حضرت ہر ہفتے بتاتے چلے جائیں گے، تو ہم جیسے سنتے جائیں اس پہ عمل پیرا ہوتے جائیں اور اس کی طرف بڑھتے چلے جائیں، تاکہ نفع صاحب کے ساتھ ہوتا رہے۔ اب ہم کالز کا سلسلہ اسٹارٹ کرتے ہیں۔ روبینہ ہے ہمارے ساتھ اٹلانٹا سے۔ جی السلام علیکم۔ جی السلام علیکم، آپ کے وحضہ کی خدمت میں السلام علیکم۔ مجھے آپ کا پروگرام بہت پسند ہے، میں بہت شوق سے آپ کا پروگرام دیکھتی ہوں۔ میرا ایک سوال ہے کہ یہ بسم اللہ کی توفیق کے لیے کیا چیز کی جائے؟ ہمیشہ یہی ہوتا ہے کہ بسم اللہ کر کے کوئی کام کرنا ہو تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا چاہیے، مگر اکثر یہی ہوتا ہے کھانا کھا لیا اور یاد آیا بیچ میں تو پھر بسم اللہ پڑھ لیتے ہیں، مگر اگر اس کے لیے دعا بتا دیجیے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بسم اللہ کی توفیق عطا فرما دیں۔ دوسری بات یہ تھی کہ جیسے ہم یہ چاروں کل پڑھتے ہیں تو کیا جیسے قل هو اللہ احد، اس کے لیے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنی ہے، یا چاروں کلوں میں بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع کر کے 3 دفعہ پڑھی جائے گی؟ تو یہ ذرا مہربانی سے کلیئر کر کے بتا دیجیے۔ جی ماشاءاللہ، بسم اللہ کی یاد رہنے کے لیے تو آپ خود بسم اللہ کا وظیفہ کریں، خود بسم اللہ کا وظیفہ کریں 41 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ہر نماز کے بعد پڑھ کے سینے پہ دم کر لیا کریں۔ انشاءاللہ پھر کوئی بھی نیک کام شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ کو یاد رہے گا۔ اور دوسرا جو ہے قل اللہ کے بارے میں جو پوچھا چاروں قل کے، اس میں افضل اور بہتر تو یہ ہے کہ ہر قل سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں، لیکن اگر نہیں تو جب آپ شروع کریں تو پہلا جو قل ہے قل یا ایھا الکافرون اس وقت بسم اللہ پڑھ لیں، اور باقی قل سے پہلے بسم اللہ نہ پڑھیں تو یہ بھی جائز ہے۔ افضل یہ ہے کہ ہر قل سے پہلے بسم اللہ پڑھیں، تو یہ 4 دفعہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ہو جائے گا، اور پھر یہ چاروں قل بھی ہو جائیں گے۔ تو ناظرین، یہاں پر ہمارا پہلا سیگمنٹ انمول موتی پورا ہوا جاتا ہے۔ ہم اپنے دوسرے سیگمنٹ شبے کے ازالے کے سلسلے میں فوراً حاضر ہوں گے۔ ابھی ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں، آپ ہمارے ساتھ ہی رہیے گا، اور انشاءاللہ ابھی بہت سا پروگرام میں بہت سی اہم باتیں باقی ہیں۔ یہ علم و ہنر کا گہوارہ، تاریخ کا وہ شہپارہ ہے، ہر تو یہاں ایک شعلہ ہے، ہر تو یہاں ایک شعلہ ہے، ہر تو یہاں ایک شعلہ ہے، ہر سرو یہاں مینارہ ہے، ہر پھول یہاں ایک شعلہ ہے، ہر سرو یہاں مینارہ ہے۔ یہ علم و ہنر کا گہوارہ، تاریخ کا وہ شہپارہ ہے، ہر تو یہاں ایک شعلہ ہے، ہر
ہر پھول یہاں ایک شعلہ ہے، ہر ہے، ہر پھول یہاں ایک شعلہ ہے، ہر سرو یہاں مینارہ ہے، ہر پھول یہاں ایک شعلہ ہے، ہر سرو یہاں مینارہ ہے، یہ علم و ہنر کا گہوارہ، تاریخ کا وہ شہپارہ ہے، ہر پھول یہاں ایک شعلہ ہے، ہر پھول یہاں ایک شعلہ ہے، ہر ہے، ہر پھول یہاں ایک شعلہ ہے، ہر سرو یہاں مینارہ ہے، ہر پھول یہاں ایک شعلہ ہے، ہر سرو یہاں مینارہ ہے، یہ علم و ہنر کا گہوارہ، تاریخ کا وہ شہپارہ ہے، ہر پھول یہاں ایک شعلہ ہے، ہر پھول یہاں ایک شعلہ ہے، ہر ہر پھول یہاں ایک شعلہ ہے، ہر سرو یہاں مینارہ ہے، ہر پھول یہاں ایک شعلہ ہے، ہر سرو یہاں مینارہ ہے، یہ علم و ہنر کا گہوارہ، تاریخ کا وہ شہپارہ ہے، ہر پھول یہاں ایک شعلہ ہے، ہر پھول یہاں ایک شعلہ ہے، ہر ہر پھول یہاں ایک شعلہ ہے، ہر سرو یہاں مینارہ ہے، ہر پھول یہاں ایک شعلہ ہے، ہر سرو یہاں مینارہ ہے۔ ویلکم بیک ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام کشکول معرفت جو کہ رحم ٹی وی کی پیشکش ہے، اور آپ اس پروگرام کو دیکھتے ہیں ایوری ٹیوزڈے رات 9 بجے سے 10 بجے تک ایسٹرن سٹینڈرڈ ٹائم، اور اس میں آپ حضرت سے بہت سے اہم وظائف بھی پتہ کرتے ہیں اور بہت سے اہم سوالات کا۔ تو ناظرین، ہم اپنے سیگمنٹ شبے کے ازالے کے ساتھ آپ کے ساتھ ہیں۔ ہم پہلے ایک کال لے لیتے ہیں، ٹورنٹو سے ایک کالر ہمیں کال کر رہے ہیں، دیکھتے ہیں یہ کیا وہ ان کا سوال ہے۔ جی السلام علیکم۔ ہیلو ہیلو جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، جی فرمائیے۔ جی حضرت صاحب میں غزالہ بات کر رہی ہوں۔ جی 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 فرمائیے۔ جی ہیلو جی جی آواز بالکل کلیئر آ رہی ہے، حضرت بھی سن رہے ہیں، فرمائیے۔ آپ ٹی وی سے ہٹ جائیں ذرا۔ جی جی حضرت صاحب ایکچولی وہ میری پہلے آپ سے بات ہو چکی ہے، اور ماشاء اللہ آپ کے بتائے ہوئے وظیفوں کے حساب سے ماشاء اللہ میرے سارے کام ہو گئے ہیں۔ میں انشاءاللہ تعالیٰ پرسوں اپنے نئے گھر میں ہو رہی ہوں، نیا گھر خریدا ہے۔ تو ایک تو حضرت صاحب مجھے یہ معلوم کرنا تھا کہ نئے گھر میں انٹر ہونے سے پہلے ہمیں کیا پڑھنا ہے، اور وہاں جا کے اندر کے گھر میں خیر و برکت رہے اور ماشاء اللہ سارے کام بخیر و خوبی ہو جائیں۔ اور دوسرا حضرت صاحب آپ نے مجھے ہسبینڈ کے کاروبار کے لیے وظیفہ بتایا تھا، وہ میرا ختم ہو گیا ہے کہ ان کا اپنا کام شروع ہو جائے، تو اسٹل ابھی تک کوئی ایسا سلسلہ نہیں ہوا ہے، لیکن شکر ہے اللہ کا کہ ایسی بھی کوئی وہ پریشانی نہیں ہے، سب کچھ صحیح چل رہا ہے۔ تو ایک تو ان کے کام کے لیے بھی مجھے معلوم کرنا تھا، دوسرا گھر میں خیر و برکت کے لیے کہ میں نئے گھر میں انٹر ہونے سے پہلے اور بعد میں کیا پڑھوں۔ ٹھیک ہے، بہت اچھا، مزے سے۔
ماشاءاللہ سب سے پہلے آپ کو بہت مبارک کہ آپ کے بہت سے کام ہو گئے ہیں اور اللہ کے کلام کی برکت سے الحمدللہ آپ کے مسائل حل ہو رہے ہیں. تو آپ حسب توفیق صدقہ دے دیں اور 2 رکعت نماز شکرانہ ادا کرتے رہیں، انشاءاللہ اللہ کی نعمت بڑھتی رہے گی. اور باقی یہ کہ نیا گھر لیا ہے بہت مبارک ہے، اس کے لیے کہ گھر میں انٹر ہونے سے پہلے آپ جو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے اندر انٹر ہوں اور داخل ہوتے ہی 3 مرتبہ قل هو اللہ پڑھ لیجئے. قل هو اللہ 3 مرتبہ پڑھ لیجئے اور 3 مرتبہ بلند آواز سے جو ہے وہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر کہہ دیجئے. یہ کہنے کے بعد گھر میں انٹر ہو جائیں اور پھر جو ہے 3 دن گھر میں جو ہے سورۃ بقرہ کی تلاوت کریں. 3 دن سورۃ بقرہ کی تلاوت کریں، پانی میں دم کر کے پانی جو ہے وہ گھر میں چھڑک دیں اوپر دیواروں میں، اور اس کے بعد اپنے حسب معمول جیسے رہتے رہیں. ظاہر نیکی تقوی کا اہتمام رکھیں، قرآن کریم، ذکر و اذکار، یہ سب چیزیں اس گھر میں ہوتی رہیں. جتنا زیادہ جو روحانی اعمال و عبادات اطاعت الہی ہوتی رہیں گی انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی خیر و برکت ہوتی رہیں گی. باقی ہسبینڈ کے لیے جو کام ابھی تک تھوڑے بہت باقی ہیں اس کے لیے نوٹ کر لیں تو وہ شروع کر دیں، انشاءاللہ وہ آسان ہو جائیں گے. سورۃ الم نشرح یہ مغربی کے بعد 41 مرتبہ سورۃ الم نشرح پڑھنی ہے، اول آخر 11 مرتبہ درود شریف یہ پڑھ کے دعا کرنی ہے. 71 ڈیز کی نیت سے آپ یہ عمل شروع کر لیں، انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے جو مطلوبہ مقصد پورا ہو جائے گا. بہت شکریہ. تو ناظرین یہ اہم ایسے وظیفے جو بہت سے کامن ہیں، اب ظاہر ہے کہ کون نہیں چاہتا اس کے گھر میں برکت ہو، تو آپ لوگوں سے بھی یہ درخواست ہے کہ آپ ان کو نوٹ کر لیا کریں اور بہت ہی مجرب اور مفید ہوتے ہیں. تو یہ آپ اپنے گھروں میں بھی استعمال کریں کیونکہ خیر و برکت ہر گھر کے بسنے والوں کی مطلوب ہے. تو اللہ تعالیٰ آپ سب کو یہ برکت عطا فرمائیں. تو ناظرین ہم اپنے سیگمنٹ شبے کے ازالے کے سلسلے میں حضرت سے ایک اہم سوال میں گفتگو کرتے ہیں، تو آپ اس میں بھی آپ کی توجہ چاہیے. حضرت یہ آج کل سوال پیدا ہو رہا ہے، ایسے سوالات آئے بھی ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تو بہت اچھے ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہم ساری تمام تر خوبیاں اللہ کی طرف منسوب کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ اتنے اچھے ہیں ہر اعتبار سے. تو اب اللہ کی مخلوق ہے دنیا اور یہاں پر اس قدر جنگ و جدل اور فساد برپا ہے، تو اللہ جب اتنے اچھے ہیں اور اللہ اس کو کنٹرول کر رہے ہیں تو سب کچھ ٹھیک کیوں نہیں ہو جاتا؟ خاص کر آج کل کے حالات میں جب آپ کو دیکھا کہ خاص کر عرب ممالک میں ہر جگہ خاص کر مسلمانوں پہ اتنے ٹرائلز آ رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ جب اتنے گڈ ہیں تو اس کو کیوں نہیں بہتر؟ اچھا سوال ہے. ظاہر ہے کہ ایک نوجوان کے دل میں یا ایک انسان کے دل میں یہ سوال پیدا ہونا چاہیے کہ اللہ جب اچھے ہیں تو سب کچھ اچھا کر دیں. تو اصل میں بات یہ ہے کہ اچھائی اور برائی کے اعتبار سے خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے 3 عالم پیدا کیے ہیں. ایک عالم ایسا پیدا کیا جہاں اچھائی ہے، وہاں خیر ہی خیر ہے، خوشیاں ہیں، وہاں جو راحت ہی راحت ہے، وہاں کسی بھی قسم کی ہارڈشپس، کوئی تکلیف، کوئی ناانصافی، ظلم و ستم کا کوئی شائبہ نہیں ہے. اس عالم کو عالم جنت کہتے ہیں. یہ جنت کے اندر خیر ہی خیر ہے، خوشیاں ہیں، ہر ایک کو جناب مزے ہیں. دوسرا وہ عالم پیدا کیا ہے کہ جہاں پر جو ہے وہ برائی ہے، شر ہی شر ہے، عذاب، آفتیں، تباہیاں، مار دھاڑ، ہر چیز برائی اس کے اندر موجود ہے. اور وہ عالم ہے عالم جہنم، وہاں کسی قسم کے خیر کا کوئی شائبہ نہیں. تیسرا جو عالم ہے وہ عالم ایسا ہے کہ جہاں اللہ نے جنت جیسی خوشیاں بھی رکھی ہیں اور وہاں جہنم جیسے عذاب بھی رکھے ہیں. اس عالم کو عالم دنیا کہتے ہیں. یہ دنیا جو وہ دونوں طرح جنت اور جہنم کا نمونہ ہے. یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ گویا کہ جنت اور جہنم کے نمونے دکھا کر یہ تعلیم دیتے ہیں، اب تم نے خود فیصلہ کرنا کہ ہمیں جنت چوز کرنی ہے یا جہنم. اگر یہاں کی خوشیوں کو دیکھ کے ہم اس کو چوز کرنا چاہتے ہیں تو پھر جنت والا راستہ اختیار کر لیں، آپ کو عالم جنت میں پہنچا دیں گے. اور اگر یہاں کی آفتیں مصیبتیں آپ کو بھلی لگتی ہیں، برائیاں بھلی لگتی ہیں تو ٹھیک ہے، اس میں آپ لگے رہیں گے تو پھر آپ کا ٹھکانہ جہنم ہوگا. تو کہ یہ 2 سیمپل دیے ہیں اللہ نے دنیا میں، ان سیمپلز کو دیکھ کے آپ جو فیصلہ کر لیں کہ آپ کو کیا بائی کرنا ہے، جنت خریدنی ہے یا جہنم خریدنی ہے. اس لیے کہ یہ دنیا دارالامتحان ہے، یہ ہے ہی ٹرائل کی دنیا. یہاں بطور امتحان کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دونوں طرح کی چیزیں رکھی ہیں. اب رہا یہ سوال کہ یہاں برائیاں کیوں ہوتی ہیں، تو بات یہ کہ برائیاں اصل میں انسان کی اپنی کریٹیو ہیں، اس کی اپنی پیدا کردہ ہیں. کیونکہ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، کہ جو بھی مصیبت اور پریشانی تمہیں پہنچتی ہے وہ تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے. لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ تو خیر اور خیر ہی اتارتے ہیں، اچھائی ہی اتارتے ہیں. بندہ اس کا مس یوز جب کرتا ہے تو اچھائی جو ہے نتائج برے دیتی ہے. یہ ایسی ہے کہ ایک چھری ہے
چھری جو ہے آپ کے لیے دونوں طرح کے کام دے سکتی ہے. یہ چھری ایک خیر بنا کے اللہ نے اتاری ہے. اس چھری سے آپ چاہیں تو سیب کاٹ لیں، پھل کاٹ لیں، سبزی کاٹ لیں، خیر کی حاصل کر لیں. چاہے تو اس چھری سے کسی کی گردن کاٹ دیں، کسی کا گلا کاٹ دیں. اب چھری تو خیر بنا کے اللہ نے اتاری، آپ اس کو خیر کی چیزوں میں استعمال کریں تو آپ کے لیے خیر بنے گی، لیکن آپ اس کو شر میں استعمال کر لیں. لوہا ہے، لوہا اللہ نے خیر بنا کے اتارا. لوہا انسان کی ذاتی استعمال میں بھی خیر دیتا ہے، جہاں اور حکومت وقت کے ہاتھ میں ہوتا ہے تو بھی عدل و انصاف مہیا کرتا ہے، ظلم کو روکتا ہے. اسی لوہے سے آپ ہتھیار بنا کے بجائے اس سے صرف اپنا تحفظ کریں، آپ ظلم و ستم کر کے لوگوں کو قتل و غارت گری میں ڈال دیتے ہیں. تو یہ پھر آپ کی اپنی جو مسٹیک ہے. تو انسان کے اپنے نفس کی پیدا کی ہوئی ساری شرارتیں ہیں. اس لیے قرآن کریم میں فرمایا کہ ظاہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، کہ خشکی میں اور تری میں، سمندروں میں اور یہ زمین میں جو بھی فساد پھیل گیا ہے، فرمایا یہ لوگوں کے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے، اپنے ہاتھوں کے کرتوت ہیں جس سے یہ ساری کی ساری جو ہے فساد پیدا ہوئے. لہذا آج کی دنیا میں جو جنگ و جدل ہے، جو قتل و غارت گری ہے، لوٹ کھسوٹ ہے، یہ سب کا سب لوگوں کا اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے. کہ اللہ نے جو اس انسان کو قوت ہوائیہ دے رکھی تھی، قوت غضبیہ دے رکھی تھی، قوت شاویہ دے رکھی تھی، یہ جو قوت اللہ نے اس کو دی تھی، ان قوتوں کا غلط استعمال کر رہا ہے. ظاہر ہے کہ انسان میں قوت غضبیہ رکھی ہے، اللہ نے غضب اور غصے کی قوت رکھی ہے، لیکن یہ غضب و غصے کی قوت یہ اپنے دفاع کے لیے، اپنے تحفظات کے لیے، شخصی ملکیت کے تصور قائم رکھنے کے لیے، اپنی غیرت اور خودداری کے لیے، لیکن کسی پر ظلم و ستم ڈھانے کے لیے نہیں ہے. اب آج کا انسان اس قوت غضبیہ کو دوسرے پر ظلم و ستم ڈھانے میں استعمال کرتا ہے. قوت ہوائیہ رکھی ہے، سرکشی کا مادہ رکھا ہے. تو سرکشی کے مادے کا مطلب یہ تھا کہ باطل قوتوں سے اور طاغوتی طاقتوں سے یہ سرکشی کرے. لیکن ہوتا یہ ہے کہ یہ سرکشی خود رب کائنات سے کرتا ہے، اللہ سے سرکشی کر بیٹھتا ہے. حالانکہ اس کو تو بنایا تھا وہ کافر طاغوت. اس لیے قرآن میں کہا وَمَن یکفر بالطاغوت، جو کفر کرے طاغوت کا، یعنی ابلیس کا کفر کرے، طاغوتی طاقتوں کا انکار کرے، وہ یومن باللہ، اور اللہ پر ایمان رکھے، یہ مومن کی شان تھی. تو یہ اس نے کیا کیا، اس نے اپنی قوت جو ہوائیہ تھی، سرکشی کی جو قوت تھی، اس سے اس نے خود اپنے مالک اور خالق کی سرکشی شروع کر دی، بجائے اس کے کہ ابلیس اور شیطان اور طاغوتی قوتوں کی یہ سرکشی کرتا، ان کا انکار کرتا. تو ظاہر ہے کہ اس نعمت کا غلط استعمال کیا. پھر اس کے اندر قوت شاویہ رکھی ہے. پھر قوت شاویہ کی دو قسمیں ہیں، شہوت بطنیہ، پیٹ کی خواہش، کھانے پینے کی خواہش. اب کھانے پینے کی جب خواہش رکھی ہے، اچھی خواہش ہے کہ جس سے انسان لذات دنیا سے نفع اٹھاتا ہے، معقولات و مشروبات کے دسترخوانوں سے محظوظ ہوتا ہے. اب یہ ہے کہ یہ حلال کھانے کی بجائے حرام کھانے لگتا ہے. یہ حلال کھائے، حلال پیے، حلال جو غذاؤں سے اپنا لطف اٹھائے، اپنی شہوت بطنی کو پورا کرے. تو یہ اس کو لذت دنیا اللہ نے عطا کی تھی، اس نے کیا کیا، بجائے حلال کھانے کے حرام کھانے لگا، بجائے یہ مشروب پینے کے شراب پینے لگا، بجائے یہ بکرے کا حلال گوشت کھاتا ہے خنزیر کھانے لگا. تو نتیجہ کیا ہوا کہ اس نے خود شہوت بطنیہ کے جتنے جو کھانے کے ذرائع تھے اس کا غلط استعمال کیا. اس کے نتیجے میں ظاہر ہے کہ دنیا میں فساد پھیلا. پھر شہوت فرجیہ اس میں رکھی، شرمگاہ کی خواہش رکھی ہے. اب شرمگاہ کی خواہش جو رکھی تھی، اس کی انسان کی زندگی کی تسکین اور راحت کے لیے تھی، تاکہ یہ حلال بیوی کے ذریعے سے یہ لذات دنیا کو حاصل کرے اور راحت و سکون حاصل کرے. اس نے کیا کیا کہ اس جو وہ شہوت فرجیہ کو غلط استعمال کر کے حرام کی راہ پہ قدم رکھا، حرام جگہ پر شہوت رانی کی، جس سے فساد پیدا ہوا. تو یہ قوت اللہ نے اس کو جو دی تھی، یہ قوت بمنزلہ گویا کہ ایک چھری کے تھی. اس کا صحیح استعمال کرو گے تو منافع حاصل کرو گے، راحت ملے گی. غلط استعمال کرو گے تو نقصانات اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی جہنم کی طرف تمہارے قدم بڑھیں گے. اس لیے دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے، یہ اصل میں وہ جو قوت اللہ نے اس کو عطا کی تھی اس کا مس یوز ہے. اچھا، مزے کی بات یہ ہے کہ ملائکہ نے جب یہ اعتراض کیا تھا، جب اللہ نے آدم علیہ السلام کے بارے میں کہا تھا کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں جو زمین میں خلیفہ بنانا چاہتا ہوں، تو ملائکہ نے تقدیر کو نوشتے میں دیکھ لیا تھا کہ یہ جو اللہ تبارک و تعالی اس انسان کے اندر جو قوت رکھ رہا ہے، قوت ہوائیہ، قوت غضبیہ، قوت شاویہ، شہوت بطنیہ، شہوت فرجیہ، یہ جو رکھ رہا ہے، یہ انسان کے کتنے طبقے ایسے آئیں گے کہ جو اس کا مس یوز کریں گے، اس کا غلط استعمال کریں گے، جس کے نتیجے سے کیا ہوگا، قتل و غارت گری ہوگی، فساد پھیلے گا. تو فرشتوں نے یہ اعتراض کیا تھا کہ آپ یہ اس کا تاجل فیہ من یفسد فیہ ویسفک الدماء،
اے اللہ آپ ایک ایسی شخصیت کو اپنا نائب بنا رہے ہیں دنیا میں ہیں، اس تعمیر کائنات کے لیے اس کو خلیفہ بنا رہے ہیں کہ وہ کیا کرے گا، وہ تجرفیہ میفسد فیہا، وہ زمین میں فساد پھیلائے گا، وہ یسفک الدماء اور خون ریزی کرے گا. تو وہی فساد اور خون ریزی آج انسان کر رہا ہے. ملائکہ نے یہ اعتراض کیا تھا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا تھا نہیں، قال انی اعلم ما لا تعلمون، میں جو چیز جانتا ہوں تم نہیں جانتے ہو، کہ میں ان بندوں کو 1,24,000 کم و بیش انبیاء کرام بھیجوں گا کہ جو ان بندوں کو تعلیم اور تبلیغ کریں گے، ان کی تربیت اور تزکیہ کریں گے، جس کے نتیجے میں وہ ان قوتوں کا صحیح جب استعمال کریں گے تو پھر آسمان کے فرشتے بھی رشک کریں گے، وہ زمین پہ اتر کے ان کو مسافر کریں گے. یہ طالب علم بن کے چلیں گے تو ان کے قدموں کے نیچے اپنے پر بچھائیں گے. یہ اللہ نے یہ حکمت بیان کی کہ بندے جو مس یوز نہیں کریں گے وہ کامیاب ہو جائیں گے، وہی مخلصین ہوں گے، دین کے مخلصین اللہ الدین، وہ دین کے مخلص ہوں گے، کامیاب ہوں گے. تو لہٰذا یہی وجہ ہے کہ دنیا میں آج بھی آپ دیکھیں جو مخلصین اللہ الدین ہیں، جو ان طاقتوں کا صحیح استعمال کر رہے ہیں، آج بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کا وہ نشان بنے ہوئے ہیں. اور لیکن جو اس کا مس یوز کر رہے ہیں، جو ابلیس اور طاغوتی قوتوں کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، وہ دنیا کے اندر فساد کا باعث بنے ہوئے ہیں. تو یہ صرف بندوں کی اپنی ہاتھ کی کمائیاں ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے خیر ہی عطا کی تھی. جزاک اللہ، بہت اچھا. تو حضرت آپ نے ماشاءاللہ بہت ہی اہم شبے کا ازالہ ماشاءاللہ بہت اچھے اٹریکٹیو انداز میں بتایا. امید ہے کہ ناظرین کو بھی سمجھ آیا ہوگا. ناظرین اس وقت ہمارے پاس کال میں موجود ہیں کامران صاحب انڈیانا سے. جی السلام علیکم. جی کامران صاحب. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی فرمائیے. جی میں نے ایک حضرت صاحب سے پوچھنی تھی. رات کو مجھے ایک خواب آئی تھی. میں اسکول میں پڑھ رہا تھا، پروفیسر تھی میری، اور ایک ہمارے دوست ہیں میرے انکل کے، وہ جماعت میں ہوتے ہیں، ان کا نام ہے ڈاکٹر ندیم صاحب. تو ان کو خواب میں نظر آئی تھا اور وہ یہ مجھے کہہ رہے تھے کہ ایک دوسرا بندہ تھا ان کے ساتھ جو لوگوں کا نیم رائٹ کر رہا تھا کہ جو جماعت کے ساتھ جاتے ہیں. تو جب انہوں نے مجھے دیکھا تھا تو انہوں نے کہا تھا کہ میرا نام انہوں نے پوچھنے لگے تھے، بٹ جو ڈاکٹر ندیم صاحب تھے انہوں نے کہا تھا نہیں کوئی بات نہیں، میں تو اس کو جانتا ہوں. تو اس کی اگر آپ بتا سکتے ہیں اس کا کیا مطلب ہے. حضرت صاحب میں نے یہ کہنا تھا، شاید آپ سمجھ رہے ہیں، میں تو آپ کے شو میں اتنا کال کرتا ہوں، میں تو آپ کا اتنا فین ہوں، میں اپنے آپ کو یہ سمجھتا ہوں کہ میں اتنا گناہ گار انسان ہوں، پر اللہ پاک تو مجھے پھر بھی اتنی اچھی خوابوں اور اچھی چیزیں کرتے ہیں کہ میں ڈسکرائب نہیں کرتا. میں تو اپنے آپ کو یہ سمجھتا ہوں کہ اللہ مجھے اتنا پاک کر دے کہ مجھے دنیا سے اتنا دور کر دے، مجھے کچھ چاہیے نہیں. تو بس اس کا بتا دیں. اور آپ کا تو شو ہر وقت میں دیکھتا رہتا ہوں، بہت ہی اچھا ہے. تو آپ کو اللہ پاک اور دے، آپ کی فیملی سر کو بھی بہت انشاءاللہ دے. تو اس کا حق بس بتا دیں. جی بہت شکریہ آپ کی محبت کا، جزاک اللہ خیر. جی ہاں جی ماشاء اللہ، سب سے پہلے آپ کی محبت کا شکریہ، آپ کی عقیدت اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. اور ظاہر ہے کہ آپ کو یہ پاک ہونے کی تڑپ ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی طرف کو رائے گاہ نہیں کریں گے. اور ابھی جیسے میں نے توبہ سالکہ بتایا کہ توبہ اور ندامت سے بندہ اللہ کی طرف جب بڑھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گناہوں کو نیکیوں سے بدل دیتے ہیں. تو آپ جو کہہ رہے ہیں کہ میں اتنا گناہ گار ہوں، اللہ ایسی خوابیں کیوں دکھاتے ہیں؟ تو اللہ کو گناہ گاروں سے تو ہمدردی ہوتی ہے. نیک تو ہر وقت اس کے پاس ہی ہیں، لیکن جو بیچارے بھٹکے میں، اللہ کو انہی سے ہمدردی ہوتی ہے، انہی پر اللہ اپنا نگاہ محبت ڈالتا ہے. تو ان کے اندر یہ ایک بات پیدا ہو جاتی ہے، ایک تڑپ پیدا ہو جاتی ہے کہ ہم پاک ہو جائیں. اللہ نے وہ تڑپ آپ کو عطا کر دی ہے. ماشاءاللہ آپ یہ ہمارا پروگرام دیکھتے ہیں، انشاءاللہ یہاں بھی ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ آپ کو نیک راہ کی طرف دعوت دیں. اللہ تعالیٰ آپ کو جو ہے وہ منزل مقصود تک پہنچا دے. باقی جو خواب دیکھا ہے، اور جیسے کہ آپ نے بتایا کہ وہ ایک جماعت جو ہے تبلیغی جماعت ہے جس کے حوالے سے نام لکھے جا رہے ہیں، تشکیل کر رہے ہیں وہ صاحب، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو تبلیغی جماعت میں وقت لگانا چاہیے. تبلیغی جماعت میں وقت لگانا چاہیے، کم از کم 4 مہینے کے لیے تو آپ نکل جائیں. اگر آپ کو پاک ہونا ہے، آپ کو دین سیکھنا ہے اور یہ تڑپ اور احساس پیدا کرنا ہے، تو آپ 4 مہینے کے لیے اپنے اوقات کا سیٹ اپ کر کے 4 مہینے کے لیے تبلیغی جماعت میں چلے جائیں. انشاءاللہ اللہ کی رحم سے آپ کے قلب کا بھی تزکیہ ہوگا اور ظاہری اعمال کا سلیقہ بھی آپ کو آ جائے گا. پھر کبھی موقع لگے تو مجھے بھی آپ کے آ کے ضرور ملیں، ملاقات کریں، ہمارے پاس بھی کچھ وقت گزاریں. انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے آپ کو اپنی منزل مل جائے گی اور اللہ اپنی سچی محبت آپ کو ضرور عطا کریں گے. بہت شکریہ. ناظرین نیکسٹ کالر ہیں ساجد صاحب. جی السلام علیکم.
جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام جی فرمائیے. جی ساجد شاہنواز عرض کر رہا ہوں جی, حضرت صاحب کا مرید ہوں فلاڈلفیا پینسلوینیا سے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. جی فرمائیے. جی حضرت جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. ماشاءاللہ. جی کیسے مزاج ہیں؟ بالکل ٹھیک ہوں, اللہ کا احسان ہے, بالکل خیریت ہے ماشاءاللہ. جی آپ کا کوشچن. جی میں کافی سیٹرڈے کو بھی ٹرائی کیا, آج بھی ٹرائی کرتا رہا, آپ سے بات نہیں ہو پائی, میں نے کہا پروگرام میں کال کر کے آپ سے بات کروں. بہت اچھا کیا جی بہت ماشاءاللہ. اچھا. جی فرمائیے حضرت, آپ کی بات سن رہے ہیں, آپ فرمائیے آپ کا کوشچن. جی میری خالہ زاد بہن کی بیٹی ہیں, کوئی 22 سال عمر ہے ان کی, تو انہوں نے اپنا بلڈ ٹیسٹ کروایا ہے, تو ان کے بلڈ سیلز میں جو ہیں وائٹ سیلز زیادہ ہیں, تو ڈاکٹر نے کہا ہے کہ یہ کینسر کی شکایت ہے. حالانکہ 22 سال عمر ہے ان کو, تو ڈاکٹر نے کہا کہ ہو سکتا ہے بلڈ کینسر ہو, تو اس کے لیے کوئی دعا اور وظیفہ بتائیے گا. دوسرا میرا تعلیمی سیمسٹر شروع ہو چکا ہے, تو اس کے لیے آپ نے حضرت صاحب نے یا فتح بتایا تھا 41 مرتبہ, وہ بھی میں پڑھ رہا ہوں, اور مجھے کوئی ایسی دعا بتا دیں تاکہ میں جو پڑھائی میں زیادہ توجہ اور محنت کے ساتھ, کیونکہ بہت پریشر ہے, بہت ٹف سیمسٹر ہے, تو اس میں اور زیادہ جتنی محنت کرنی چاہیے اتنی کر پاؤں تاکہ سارے گریڈز اچھے آئیں. یہ بہت اچھا مزے سے. ہاں ماشاءاللہ. باقی بھائی کالز کا سلسلہ آپ کو پتہ ہے کہ وہ اتنی بھرمار ہوتی ہے, تو دن بھر میں جتنی کالز لے سکتے لیتے ہیں. اب تو بہت سے ایسے مواقع بنا دیے ہیں ہم نے کہ زیادہ سے زیادہ کالز ہم لیں. یہ بھی لائیو پروگرام شروع کر دیا آپ لوگوں کے لیے, تاکہ اس میں کم از کم آپ کی کال مل جائے. اور دن بھر میں ہم نے آپریٹر رکھے ہوئے ہیں, وہ کالز میں میسیج لیتے ہیں, وہ پھر سب میسیج کے جواب دیتے ہیں. خود بھی جتنی طاقت ہوتی ہے میں لیتا ہوں. تو باقی پھر بھی اگر آپ کی کال نہ مل پائے تو ہم جو پھر معذرت خواہ ہیں, تو انشاءاللہ دعا گو رہتے ہیں. اور جیسے کہ میں نے بتایا کہ آپ لوگ جب کال کرتے ہیں یا میسیج چھوڑتے ہیں یا نہیں بھی چھوڑتے ہیں, تو میں تو رات میں سب کے لیے دعا کرتا ہوں کہ یا اللہ کسی نے کال کی آج اور وہ کال نہیں مل سکی, اپنا وہ منشا نہیں مجھے بتا سکے, تو یا اللہ بس آپ ان کے دل کی مراد پوری کر دیجئے, آپ ان کی مشکلات کو آسان کر دیجئے. آپ تو جانتے ہیں اور آپ ہی نے کرنا ہے. میں نے تو کچھ بھی نہیں کرنا, میں تو دعا کرنی ہے, زیادہ سے زیادہ آپ کے دربار میں درخواست ڈال دی ہے. لیکن وہ بیچارہ درخواست جو ہم تک پہنچانے آیا, ہم جو وصول ہی نہیں کر پائے. لیکن آپ کو تو پتہ ہے, لہذا آپ اپنے لطف و کرم سے اپنے حبیب کی امت کے ان مرد عورت بچے بوڑھے جوان سب کی یا اللہ درخواستوں کو منظور کر دیجئے. تو الحمدللہ ہم دعاؤں سے غافل نہیں ہیں, آپ کی طرف کا پورا احساس رکھتے ہیں. اور باقی آپ نے جو سوال کیا ہے اس کے لیے آپ نوٹ کر لیں, سورہ یاسین پڑھنی ہے 7 مبین کے ساتھ, روزانہ سورہ یاسین 7 مبین کے ساتھ پڑھنی ہے, اور پانی بھی دم کر کے اس بچی کو پلانا ہے. صبح میں دم کر کے دے دیں, دن بھر بچی اسی پانی میں سے پیتی رہے, کم ہو جائے تو بوتل میں اور پانی ڈال دیں, اس طریقے سے دن بھر پانی پیے. اگلے دن نیا پانی لے لیں اور اس میں 7 مبین کے ساتھ, اور 7 مبین کے ساتھ سورہ یاسین پڑھنے کا طریقہ بڑا معروف ہے. وہ یہی ہے کہ سورہ یاسین پڑھنا شروع کریں, کیونکہ سورہ یاسین میں 7 مبین ہیں, لفظ مبین 7 ہیں. تو جب سورہ یاسین شروع کریں تو پہلے لفظ مبین پر آپ وقف کریں, اور پھر دوبارہ شروع سے شروع کریں, اور شروع کر کے دوسرے مبین پہ ٹھہر جائیں, پھر دوبارہ شروع کریں, پھر تیسرے مبین پہ ٹھہر جائیں, پھر وہاں سے ابتدا سے شروع کریں, پھر چوتھے مبین پہ ٹھہر جائیں, پھر اسی طریقے سے کرتے کرتے 7 مبین تک پہنچیں. جب 7ویں مبین پہ پہنچے ہیں پھر آپ واپس لوٹیں, پھر شروع سے لے کے آخر تک مسلسل پوری سورہ یاسین پڑھ لیں. تو اس کو کہتے ہیں 7 مبین کے ساتھ سورہ یاسین پڑھنا, اور یہ بہت مجرب ہے. شیخ العرب والعجم حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ قدس سرہ نے لکھا ہے کہ یہ بیماری کے لیے, خاص طور پر جو بیماری آپ بتا رہے ہیں, ایسی لا علاج بیماریوں کے لیے بہت مجرب عمل ہے. تو پانی دم کر کے اس بچی کو پلاتے رہیں, 41 دن 41 ڈیز بلا ناغہ آپ نے کرنا ہے. انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے اللہ تعالیٰ اس کی جو بھی سیلز کا پرابلمز پیدا ہو گیا بلڈ میں بالکل ٹھیک ہو جائے گا. باقی آپ کا تعلیمی معاملہ تو میں نے جو یا فتح بتایا اس کو جاری رکھیں, اور اس کے علاوہ آپ جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے رہیں. جب بھی آپ دعا مانگیں اس میں 41 مرتبہ آیت کریمہ پڑھیں, لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین, 41 مرتبہ پڑھ کے اس کی برکت سے اللہ سے دعا کریں, یا اللہ اس آیت کریمہ کے نور و برکت سے یا اللہ میری امتحان کو آسان کر دے, جو پریشر ہے اس میں یا اللہ خاص میری کفایت فرما. انشاءاللہ آپ دعا کرتے رہیں گے, آپ کے لیے سارے سیمسٹرز آسان ہو جائیں گے. میں بھی دل سے دعا کرتا ہوں. بہت شکریہ. ناظرین, ہم اس پروگرام میں کوشش کرتے ہیں کہ آپ کی زیادہ سے زیادہ کالز لیں, زیادہ سے زیادہ آپ کو آنسرز ملیں, لیکن ایسے بھی مواقع ہوتے ہیں کہ جب آپ کال کرنا چاہتے ہیں, بات کرنا چاہتے ہیں, رابطہ نہیں ہوتا, جیسے کہ ابھی ان کالر کا بھی یہی شکایت تھی. تو اس کا ایک آسان طریقہ یہ بھی ہے کہ آپ needfatwa@gmail.com پر ای میل کریں. یہ حضرت اس کا جواب خود دیتے ہیں,
needfatwa@gmail.com. اور اپنے سوال کو پلیز کنسائز رکھیں، ود ان 5 لائنز اس کو سمرائز کریں. زیادہ لمبا سوال ہوگا تو ظاہر ہے کہ حضرت کا وقت بھی لمیٹڈ ہوتا ہے، آپ کو جواب دینے میں دیر بھی ہو سکتی ہے، لیکن آپ ود ان 5 لائنز میں رکھیں گے انشاءاللہ آپ کو بہت جلد اپنا جواب بھی ملے گا. اور ہمارا یہ چینل رحمtv.com یہ آپ ہی کے فائدے کے لیے بنایا گیا ہے. اس کو لائک کریں، رحمtv.com پر جائیں، اس کے پروگرامز دیکھیں. یوٹیوب کے چینل رحم ٹی وی پر اس کو سبسکرائب کریں تاکہ جب بھی ہم نئی ویڈیو ڈالیں آپ کو فوراً اطلاع ہو جائے. اور یہ ظاہر ہے کہ ہمارا یہ پروگرام ظاہر دینی لحاظ سے بہت انفارمیٹیو ہوتا ہے، آپ کو ہر طرح سے نفع پہنچانے کے لیے ہم نے رکھا ہے. اور اسی طرح سے حضرت کا جو فیس بک ہے ثانی ابن سیرین، تو اس پہ جا کے اس کو بھی لائک کریں تاکہ آپ کو بر وقت حضرت کی طرف سے انسٹرکشنز اور حالات کے اعتبار سے اور بہت سی چیزیں حضرت اس پہ اپڈیٹ کرتے رہتے ہیں، آپ فوراً اپ ٹو ڈیٹ رہیں گے حضرت کے اسکیجول سے. اور بھی بہت سی نصیحتیں حضرت اس پہ ڈالتے رہتے ہیں، اور دور حاضر کے حوالے سے جو بھی حضرت پیغام امت کو دینا چاہتے ہیں آپ اس سے بھی آگاہ رہیں گے. تو یہ سارے کام، ان سب کام میں ظاہر ہے کہ ٹائم نہیں لگتا، لیکن اس سے آپ کا ذوق شوق ظاہر ہوتا ہے. اس میں پلیز کا قدم بڑھائیں اور اس میں ذوق شوق سے حصہ لیں. اور یہاں پر ہمارا دوسرا سیگمنٹ شبے کا ازالہ ختم ہوا چاہتا ہے. ہم آپ سے چند منٹ کا وقفہ چاہتے ہیں اور اس بریک کے بعد بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے اپنے تیسرے اور آخری سیگمنٹ لطائف علمیہ کے ساتھ. سو اسٹے ود اس. جزاک یہ علم و ہنر کا گہوارہ، تاریخ کا وہ شہپارہ ہے. ہر کو یہاں ایک شعلہ ہے، ہر کو یہاں ایک شعلہ ہے، ہر کو یہاں ایک شعلہ ہے، ہر سرو یہاں مینارہ ہے. ہر پھول یہاں ایک شعلہ ہے، ہر سرو یہاں مینارہ ہے. یہ علم و ہنر کا گہوارہ، تاریخ کا وہ شہپارہ ہے. ہر کو یہاں ایک شعلہ ہے، ہر کو یہاں ایک شعلہ ہے، ہر کو یہاں ایک شعلہ ہے، ہر سرو یہاں مینارہ ہے. ہر پھول یہاں ایک شعلہ ہے، ہر سرو یہاں مینارہ ہے. یہ علم و ہنر کا گہوارہ، تاریخ کا وہ شہپارہ ہے. ہر کو یہاں ایک شعلہ ہے، ہر کو یہاں ایک شعلہ ہے، ہر کو یہاں ایک شعلہ ہے، ہر سرو یہاں مینارہ ہے. ہر پھول یہاں ایک شعلہ ہے، ہر سرو یہاں مینارہ ہے. یہ علم و ہنر کا گہوارہ، تاریخ کا وہ شہپارہ ہے. ہر کو یہاں ایک شعلہ ہے، ہر کو یہاں ایک شعلہ ہے، ہر
ہر پھول یہاں ایک شعلہ ہے، ہر سرو یہاں مینارہ ہے، ہر پھول یہاں ایک شعلہ ہے، ہر سرو یہاں مینارہ۔ ویلکم بیک ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام کشکول معرفت جو کہ رام ٹی وی کی پیشکش ہے۔ ہم اپنے تیسرے اور آخری سیگمنٹ لطائف علمیہ کے ساتھ آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہیں۔ کالز کا سلسلہ جاری ہے جس میں آپ بہت سے اہم معاملات میں حضرت سے رجوع فرما رہے ہیں اور حضرت قرآن و حدیث کی قرآن و سنت کی روشنی میں ہماری رہنمائی فرما رہے ہیں۔ تو اس وقت بھی ہمارے ساتھ کچھ کالرز موجود ہیں۔ آمنہ کال کر رہی ہے ٹورنٹو سے۔ جی السلام علیکم۔ السلام علیکم حضرت جی، اور حضرت کیسے ہیں؟ الحمدللہ، وعلیکم السلام۔ جی جی ایکچولی مجھے پوچھنا تھا، میری کزن رہتی ہے کیلیفورنیا میں، تو اس کو ایکچولی بیمار بہت رہتی ہے، اس کو مرگی کے دورے پڑتے ہیں، تو آج ہی پتہ لگا اس کو دوبارہ ہوا ہے، تو میں بہت زیادہ اپسیٹ ہوئی ہوں کیونکہ میں بہت زیادہ اس کے ساتھ کلوز بھی ہوں، میری کزن ہے، اور تو پلیز اس کے بارے میں کچھ بتا دیں۔ اور حضرت جی کل میرا بہت امپورٹنٹ ڈے ہے، اور کیونکہ 4 سال پہلے میں کار ایکسیڈنٹ میں تھی اور کسی لڑکے نے مجھے پیچھے سے مارا تھا گاڑی، تو اس کی کال تھی، تو کل مجھے بلایا ان لوگوں نے اور پھر جج کے سامنے جانا ہے، تو کیونکہ انجریز کے بارے میں پوچھیں گے کوشچنز، تو اس کے لیے بھی پلیز بتا دیں، کیونکہ آپ کو پتہ ہے لائرز کنفیوز کرتے ہیں، ان کا مقصد کچھ اور ہوتا ہے، تو میرا پہلا ایکسپیرینس ہے کہ میں ان کے سامنے جاؤں گی، تو پلیز مجھے اس کے بارے میں بھی بتا دیں۔ اور آپ کے فیس بک پکچرز ہم نے دیکھا تھا، پکنک جو ہوا تھا ویکینڈ پہ بہت اچھا رہا، اور اللہ پلیز دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔ ماشاءاللہ، تو سب سے پہلے آپ نے پکنک ہماری دیکھی، ماشاءاللہ ہماری پکنک تو بڑی روحانی پکنک ہوتی ہے، تربیتی ہوتی ہے، اس میں نمازیں باجماعت ہوتی ہیں، واعظ ہوتا ہے، محفل ذکر بھی ہوتی ہے، اور اس میں ہم جو وہ کھیلتے بھی ہیں، تفریح بھی ہوتی ہے، تو بوٹنگ بھی ہوتی ہے، گویا کہ وہ بہترین جو ہے وہ اعتدال کے ساتھ لوگ جو ہے نا سنت طریقے پر تفریح کرتے ہیں، ماشاءاللہ لطف آتا ہے۔ تو اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ، چونکہ ایک نیک مقصد کے لیے، تاکہ بچے فیملیز اکٹھی ہوتی ہیں تو وہاں جو کھانا پینا ایک فن ہوتا ہے، تو مقصد یہ ہے کہ تاکہ ان کی دینی اعتبار سے تربیت ہو، کہ دین کے دائرے میں رہتے ہوئے آپ جو کس طریقے سے تفریح اور انجوائے کر سکتے ہیں، یہی ایجوکیٹ کرنا مقصد ہوتا ہے۔ ایسا نہیں کہ دین ایسا خشک ہے کہ آپ بالکل کونے کے اندر بیٹھ جائیں، چھپ کے بیٹھ جائیں، دنیا سے کٹ کے بیٹھ جائیں، اس لیے کہ لا رہبانیت فی الاسلام، اسلام میں رہبانیت نہیں ہے کہ سب سے کٹ کے پہاڑوں میں جنگلوں میں بیٹھ جائیں، اسلام اس دنیا کے اندر رہتا ہے۔ ہاں یہ ہے کہ خواجہ مجذوب کے بقول کہ دنیا میں رہتا ہوں طلبگار نہیں ہوں، بازار سے گزرا ہوں خریدار نہیں ہوں۔ دنیا میں رہ کر ہی خالق دنیا سے تعلق جوڑتا ہے اسلام، اور یہی ہم چاہتے ہیں کہ یہاں رہیں، یہاں دنیا کی تفریح سے فائدہ بھی اٹھائیں، کیونکہ مفید تفریح جو ہے خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی سنت ہے، اور انبیاء اکرام علیہ السلام کی بھی سنت ہے۔ چنانچہ آپ دیکھا سورۃ یوسف میں حضرت یعقوب علیہ السلام کے سب بچے جو ہے وہ تفریح کرنے کے لیے نکلے، وہاں جو وہ اسی طریقے سے اس وقت قومیں نکلتی تھی تفریح کے لیے، وہ کبڈی کھیلنے نکلے، دوڑ لگانے نکلے، کھلے میدانوں میں گئے، تو اس طرح کی تفریحات جو ہے وہ ہونی چاہیے، اور یہاں امت کو اس سے ایجوکیٹ ہونا چاہیے، اور یہ دین کا خوبصورت نقشہ ہے۔ خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایسی مفید تفریح کی، خود حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ مدینہ طیبہ کے مضافات میں ایک جگہ دعوت تھی، دعوت آپ نے قبول کی، اور مدینہ کے مضافات میں کھلی وادی میں آپ نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ دوڑ لگائی، زندگی میں 2 مرتبہ آپ نے دوڑ لگائی، پہلے دوڑ لگائی تو آپ جیت گئے اس دوڑ میں، اور آخر عمر میں پھر دوڑ لگائی، حضرت عائشہ فرماتی کہ میں جیت گئی، تو جب حضرت عائشہ نے کہا کہ یا رسول اللہ میں جیت گئی اس دفعہ، تو یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرا کے کہا کہ تلکا بتلکا، کہ پہلے میں جیت گیا تھا اب تم جیت گئی، دونوں برابر ہو گئے۔ تو گئے کہ ایک جو ہے اچھے ماحول میں آپ نے اظہار محبت کیا، اور اس طریقے سے تو یہ آپ نے ایک جواز دیا امت کو کہ جائز تفریح اور شریعت کے تقاضوں کا لحاظ رکھتے ہوئے اگر کی جائے تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے۔
اس لیے میں بھی سال میں ایک مرتبہ اپنے تمام مریدین متوسلین فینس کو لے کے نکلتا ہوں، تو جو ماشاءاللہ آپ آتے ہیں تو آتے ہیں، شریک ہوتے ہیں، ماشاءاللہ لطف آتا ہے، تو اللہ تعالیٰ ہمارا یہ شریک ہونا قبول فرمائے۔ باقی آپ نے جس بہن کا پوچھا ہے اس کے نوٹ کر لیں، سورۃ والشمس، سورۃ والشمس 7 مرتبہ روزانہ اس بچی پہ دم کرنا ہے، پانی پہ دم کر کے اس کو پلانا ہے، اس کے چہرے پہ کندھوں پہ چھڑکنا ہے، یہ 21 دن یہ عمل کرنا ہے، انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے اس کو جو دورے پڑتے ہیں وہ دورے آنا موقوف ہو جائیں گے، رک جائیں گے، انشاءاللہ اس سے بھی فائدہ ہوگا۔ باقی آپ کے لیے جو کل جو ہے وہ بڑا ٹف دن ہے کہ وہاں آپ کا جو کیس ہے، یہ معاملہ، اس کے لیے آپ نوٹ کر لیں 2 رکعت نماز نفل پڑھنی ہے، اگر نفل پڑھنے ہوں نفل پڑھنے ہیں، نفل پڑھنے کے بعد آپ جو قرآن کریم کی سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 154 ثم انزل سے شروع ہوتی ہے، یہ 154 یہ آیت 3 مرتبہ تلاوت کر کے ہاتھوں پہ دم کر کے ہاتھ جو ہے وہ چہرے پہ پھیر لینے، اور سارے رستے میں یا ناصرو پڑھتے جانا ہے، یا ناصرو، اور وہاں پر بھی جب کورٹ میں ہوں تو یا ناصرو کا ورد رکھیں، تو انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے آپ کے حق میں فیصلہ ہوگا اور آپ انشاءاللہ کامیاب ہوں گی، میں بھی دل سے دعا کرتا ہوں۔ بہت شکریہ۔ اس وقت سائمہ ہے ہمارے ساتھ کال پر۔ السلام علیکم۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی جی ہلو، جی فرمائیے۔ جی میری آواز نہیں، جی یہ آپ اپنے کمپیوٹر کی آواز بند کر لیجئے، پھر کلیئر ہو جائے گی۔ ہلو ہیلو، جی جی آپ اپنے کمپیوٹر کی آواز بند کر لیجئے یا دور چلی جائیے۔ جی جی آواز بالکل بند ہے جی، کوئی آواز نہیں کی ہوئی جی، جی۔ فرمائیے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی یہ شاہ بہت جی، میں ہلو ہیلو، بالکل کلیئر آواز آ رہی ہے آپ کی، پتہ نہیں آپ کی سائڈ پہ کچھ تھوڑا سا نوائز ہوگی، لیکن جی یہاں آپ بالکل کی کلیئر آواز نہیں آ رہی جی، میری آ رہی بالکل کلیئر آ رہی ہے، آپ سوال پوچھیے۔ جی میری آ رہی ہے، جی آ رہی ہے، یس میری آواز آ رہی ہے؟ بالکل آ رہی ہے۔ نہیں آ رہی ہے؟ ہوں اچھا، آپ ان کو تھوڑی سی ڈیفیکلٹی ہو رہی ہے کال میں؟ جی 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 السلام علیکم جی مفتی صاحب، میں یہ نا تھوڑے کافی دن ہو گیا میں بہت بیمار ہوں، تو مجھے نا دوائی دی ڈاکٹر نے اور اس کا ریئیکشن ہو گیا، پھر مجھے ہاسپٹل لے گئے، تو جب میرے ٹیسٹ کی تو ان میں سے ایک تو یہ ہے کہ میری لیفٹ سائڈ کی کڈنی جو ہے اس میں اسٹون انہوں نے دیکھا ہے، پھر انہوں نے میرے وہ کہا کہ لیور کے جو انزائم ہیں وہ تھوڑے سارے ہائی ہیں، تو وہ ڈاکٹر نے اب مجھے دوائیاں تو کچھ نہیں دی، لیکن بھیج دیا کہ 1 منتھ کے بعد پھر میرے ٹیسٹ کریں گے۔ تو جو آپ نے اسرار رحمت پہ وظیفہ بتایا تھا، یا بدی ہو جائے بھی بالشفاء یا بدی، وہ میں نے شروع کر لیا ہوا ہے، تو اس کے باوجود بھی وہ تو پڑھتی ہوں۔ اب میں آپ سے پوچھنا ہے کہ اب میرے پھر 1 ماہ کے بعد ٹیسٹ ہونے ہیں، کوئی ایسا بتائیں، وہ پتھری بھی ہے، میدے میں بھی وہ ہرنیاں ہیں اور یہ بھی ہے، تو کوئی ایسا یہی پڑھتی جاؤں کہ یا کچھ اور بتا دیں کہ تاکہ میں پھر وہ ٹھیک ہے، بہت اچھا، مجھے اللہ پاک شفاء کاملہ عطا فرما دے۔ ٹھیک ہے، بہت اچھا مزہ سے اس کے بارے میں پوچھنا چاہیے۔ ہاں، اس کے لیے ایسا کہ یا بدل عجائب بشفاء یا بدیو 36 دن 36 ڈیز آپ نے اس کے پورے کرنے ہیں، لیکن آپ ایک اور وظیفہ بھی شروع کر لیں، وہ آپ وظیفہ شروع کر لیں سورۃ طارق، سورۃ والسماء والطارق، یہ سورۃ طارق آپ نے 41 مرتبہ روز پڑھنی ہے، پڑھ کے بدن پہ دم کرنا ہے، پانی پہ دم کر کے پانی پینا ہے، یہ آپ نے 41 دن کی نیت سے آپ یہ شروع کریں سورۃ طارق، تو انشاءاللہ آپ جو کیفیت بتا رہی ہیں کہ دواؤں کا ریئیکشن ہوا اور بیماری بن گئی ہے، تکلیف ہے، انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے اس سے بالکل ٹھیک ہو جائے گی۔ باقی آپ سورۃ یا بدل جائے بالشفاء کا عمل پورا کریں، وہ جاری رکھیں، اور سورۃ طارق کا عمل ساتھ شروع کر لیں۔ اس کے علاوہ جو بھی چیز کھائیں پئیں اس پہ 1 مرتبہ سورۃ قریش دم کریں، سورۃ قریش لیلاف قریش، یہ 1 دفعہ اس پہ دم کر دیا کریں، پھر کھائیں، اور یہ 2 عمل اور مزید بڑھا لیں، انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے آپ کو بالکل شفا ہو جائے گی۔ بہت شکریہ ناظرین، اب ہم حضرت سے اس دلچسپ سیگمنٹ لطائف علمیہ کے حوالے سے قصہ سنتے ہیں جو علم اور ذہانت پر مبنی ہے۔ دیکھیں آج حضرت ہمیں کون سا قصہ سناتے ہیں۔ ہاں، اس حوالے سے امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کے قصہ مجھے یاد آیا کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ایسا تحمل عطا کر رکھا تھا، ایسی بردباری عطا کر رکھی تھی کہ آپ کو غصہ نہیں آتا تھا، لوگ کیسی بھی بے تمیزی کریں، جیسی بھی آپ کے ساتھ کریں، لیکن آپ پورے تحمل وقار کے ساتھ فقیہانہ انداز میں اس بات کا جواب دیتے تھے۔
یہ آپ کا انداز تھا. یہاں تک کہ لکھا ہے کہ ایک مرتبہ آپ درس دے رہے، اور مزے کی بات یہ کہ عالم دین، عالم کے ساتھ حلم ہو، علم کے ساتھ حلم ہو، بس اس سے بڑی خیر کوئی نہیں ہے. حدیث میں بھی یہ کہا گیا ہے کہ العلم بالحلم، علم جو علم کے ساتھ ہونا چاہیے، کہ ایک علیم بھی ہو، عالم بھی ہو، اور پھر اس کا حلم بھی ہو، بردباری اور وقار بھی ہو، اور یہ نہ ہو کہ ہر بات میں طیش آ جائے، بات میں طیش آ جائے، تو یہ عالمانہ شان نہیں ہے. تو اس لیے جو ہے وہ حلم بہت اہم اور ضروری چیز ہے جو عالم کو حاصل ہوتی ہے. تو جناب امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو یہ حلم حاصل تھا، اور حلم کا عالم یہ تھا کہ ایک مرتبہ جو ہے آپ اپنی درسگاہ میں بیٹھے درس دے رہے تھے، تو ایک شخص داخل ہوا جو آپ کا معاند تھا، آپ کا مخالف تھا. تو وہ درسگاہ میں کھڑے کھڑے کہنے لگا، کہا کہ میں نے آپ کی والدہ سے شادی کرنی ہے، تو اس کی کیا شرائط ہے؟ کیونکہ آپ کی والدہ بوڑھی تھیں اور بیوہ تھیں. تو کہتا میں خطبہ نکاح دینا چاہتا ہوں، رشتہ نکاح دینا چاہتا ہوں آپ کی والدہ کو. اب آپ خود سمجھ سکتے ہیں کہ یہ کتنی بےہودہ بات ہے. ایک بوڑھی خاتون، بیوہ خاتون، پھر امام وقت کی والدہ ہے، اور مجلس میں اس طرح بےہودگی کے ساتھ کہہ رہا ہے. تو اب وہ جو شاگرد تھے وہ تو سیخ پا ہو گئے، وہ تو غصے سے گھورنے لگے کہ ابھی اس کا تکا بوٹی کر دیں. تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ سر جھکایا اور سر اٹھایا، کیونکہ آپ نے یہ سوچا کہ شرعی اور فقیہانہ نظر میں یہ اس کی بات کو ڈینائی کرنے کی کوئی وجہ نہیں ہے. آپ نے فرمایا کہ میری والدہ عاقلہ بالغہ سیبہ ہے، عاقل بھی ہے، بالغ بھی ہے، اور وہ سیبہ بیوہ ہے، لہذا وہ اپنے معاملے کی خود مختار ہے. لیکن تم اگر مجھے وکیل بنا رہے ہو تو بطور وکیل کے میں تمہارا پیغام اپنی ماں تک پہنچا سکتا ہوں، اگر اس کو قبول کرنا ہوگا تو کر لے گی، نہیں کرنا ہوگا تو وہ با اختیار ہے، مجھے کوئی اختیار نہیں. یہ بات کہی. اب جب یہ بات کہی تو شاگرد حیران ہو گیا کہ یار یہ کیا ہو گیا. جب وہ تو صرف ذلیل کرنے کے لیے آیا تھا، تو یہ کہہ کہ اس نے کہا ٹھیک ہے پتہ کر لینا، یہ کہہ کے واپس لوٹا. ابھی 3-4 قدم پیچھے گیا ہے تو ٹھوکر لگی، گرا تو لوگ دوڑے، دیکھا مر گیا، اس کی روح پرواز ہو گئی. تو لوگوں نے حضرت کو بتایا، حضرت سر جھکایا ہوا تھا، حضرت سر اٹھایا، حضرت نے فرمایا کہ فرش پہ بیٹھے ہوئے نعمان کو تو صبر آ گیا، لیکن عرش پہ بیٹھے ہوئے رب نعمان کو صبر نہیں آیا. کہ فرش پہ بیٹھے نعمان نے تو صبر کیا اس کی بے تمیزی پر، لیکن عرش پہ بیٹھے رب نعمان نے اس کی پکڑ کر لی. تو حقیقت ہے. تو یہ ایسا تحمل اور بردباری اللہ نے عطا کر رکھی تھی، غصہ نہیں آتا تھا. تو اصل واقعہ دوسرا سنانا چاہتا ہوں. ایک مرتبہ ایک شخص نے سوچا کہ میں امتحان لیتا ہوں ان کے غصے کا. حضرت جو ہے وہ صرف قیلولے کے وقت دوپہر میں تھوڑا سا وقت لیٹنے کا ملتا تھا، ورنہ آپ دن بھر اپنی تعلیم و تدریس میں رہتے تھے، رات بھر عبادت میں رہتے تھے. دوپہر کے وقت میں آدھا پونا گھنٹہ آپ لیٹتے تھے. اب آپ جیسی درسگاہ سے آئے اور اندر داخل ہوئے ہیں، آپ کا کمرہ اوپر کی منزل پہ تھا، آپ جو اوپر کی منزل پہ جیسے بیٹھے ہیں، اب اس شخص نے اندازہ لگا لیا کہ اتنی دیر میں امام صاحب اوپر اپنے بستر تک پہنچ گئے ہوں گے. جیسے پہنچے اس نے پیچھے سے دروازہ بجایا، دروازہ کھٹکھٹایا. امام صاحب نیچے اترے، نیچے آئے تو آدمی کوئی بھی نہیں، ادھر ادھر دیکھا بھی کوئی ہے ہی نہیں، پھر چلے گئے. پھر آپ چلے گئے، جانے کے بعد نہ صرف بیٹھے بلکہ لیٹ گئے. اس نے اندازہ لگا لیا کہ اتنی دیر میں وہ آپ لیٹ گئے ہوں گے. جیسے ہی لیٹے دروازہ پھر بجایا، زور سے بجایا، ایسے جیسے بہت شدید ضرورت. حضرت پھر اٹھ کر بیٹھ گئے، خیریت کوئی ضرورت مند ہے. پھر نیچے آئے، نیچے دروازے پہ دیکھا کوئی بھی نہیں، پھر چلے گئے. اب آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ اتنی بے تمیزی ہے اور انسان کو کیسی فیلنگ ہوتی ہے. آ گئے. اب اس سے پھر اتنا وقفہ دیا کہ آپ بستر پر آ کر لیٹ گئے. لیٹنے کے بعد تھوڑا سا اور وقفہ دے دیا کہ جس طرح آنکھ لگے ایک غنودگی سی آ جائے. اور ایک آدمی جو صبح سے دوپہر تک جو ہے وہ پڑھا رہا ہے، اس کے بعد پھر اس نے درس تدریس دینا ہے، پھر اس نے رات کو عشاء کے بعد پھر مصلی پہ کھڑے ہو جانا ہے، اور صبح فجر تک جو ہے وہ قرآن پڑھنے میں گزر جانی ہے. کیونکہ امام صاحب کی تو شان بتائیے نا کہ انہوں نے عشاء کے 40 سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی. اور صرف اس وجہ سے لکھا واقعہ کہ 2 مسلمان بچیاں ایک بس سٹاپ پہ، اس وقت کا جو سٹاپ ہوگا، راستے میں کھڑی تھیں.
امام اعظم ابو حنیفہ پاس سے گزرے تو پردہ نشین تھی دونوں، تو ایک خاتون نے دوسری سے کہا کہ یہ دیکھا یہ امام کو جانتی ہو، یہ امام ابو حنیفہ ہیں، یہ نعمان بن ثابت جا رہے ہیں، پتہ کتنے اونچے آدمی ہیں، یہ اتنے نیک آدمی ہیں، یہ عشاء کی نماز سے عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھتے ہیں، ساری رات اللہ کی بات کرتے ہیں۔ اس عورت نے یہ بات کہی، اور آپ کو پتہ ہے کہ ظاہر ہے کہ امت کے یہ بیچارے محبت کرنے والے لوگ اپنے مقتدا کے بارے میں بہت بڑا حسن ظن رکھتے ہیں، تو یہ بات کہی، اچھا ماشاءاللہ یہ بات ہوئی، امام صاحب یہ سن لی بات گزر گئے، تو دل میں سوچا کہ یہ مسلمان بچی دوسری دوست کو کہہ رہی ہے کہ یہ امام جو ہے عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھتا ہے، ساری رات مصلی پہ ہوتا ہے، میں تو ابھی تک کرتا نہیں ہوں، یہ میں تو کبھی تہجد پڑھ لی کبھی نہیں، اور یہ کیا بات کر رہے ہیں، ساری رات پڑھتا ہوں، تو یہ نہ ہو کہ میں نہ کروں تو کل روز قیامت میں یہ بہن دوسری بہن کے سامنے جھوٹی ہو جائے۔ بس وہ دن تھا آج کا دن، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی، ساری رات قرآن کریم کی تلاوت نوافل پڑھتے رہتے۔ جس مقام پر آپ کا انتقال ہوا اس جگہ پر آپ نے جو 60,000 قرآن کریم پڑھے تھے، 60,000 قرآن، اتنا اونچا مقام اللہ نے دیا۔ اب امام صاحب آئے تو پھر آدمی نہیں، اب جب آنکھ ذرا لگ گئی پھر زور سے دروازہ بجایا، اب آپ پھر ہڑبڑا کے اٹھے کہ خیریت، اب جب نیچے آئے اب آدمی کہا السلام علیکم، وعلیکم السلام، جی، کہا کہ پہلے بھی تم ہی آئے تھے، کہا جی جی میں ہی آیا تھا، بس وہ میں نے دروازہ بجا دیا تھا غلطی سے، پھر مجھے ایک کام ضروری یاد آ گیا، میں وہ کام نمٹانے چلا گیا، پھر دوبارہ میں نے بجا دیا دروازہ، پھر مجھے ایک بات یاد آئی، میں وہ کرنے چلا گیا تھا، جی معافی چاہتا ہوں، جیسے وہ رسمی باتیں کی۔ امام صاحب وقار سے سنتے رہے کہ ہاں کیا حاجت ہے، کیسے آئے؟ کہا جی ایک سوال کرنا ہے، بس وہ سوال پوچھنا ہے۔ کہا اچھا پوچھو کیا سوال ہے؟ کہنے لگا کہ انسانی جو فضلہ ہے، انسانی فضلے کا ذائقہ میٹھا ہوتا ہے یا کڑوا ہوتا ہے؟ اب آپ اندازہ کریں کہ ایک بندے نے 3 مرتبہ کتنی بدتمیزی کے ساتھ آپ کو جو ایذا دی، اور سوال آخر میں کیا کیا؟ کوئی ایمرجنسی کا سوال ہوتا، کوئی طلاق کا معاملہ خدا نہ خواستہ ہوتا، کوئی ایسی 2 بھائیوں کے اندر قتل و غارت گری کا کوئی نازک معاملہ ہوتا تو بات بھی تھی۔ سوال کیا کر رہا ہے کہ انسانی فضلہ جو ہے اس کا ذائقہ میٹھا ہوتا ہے یا کڑوا ہوتا ہے؟ اب اگر کوئی اور ہوتا تو وہ تو پہلے پہ اتنا سیخ پا ہو چکا ہوتا معاملے پہ، اس سوال پہ تو میرا خیال اس نے ایک تماچا کے نکال مارنا تھا۔ حضرت نے پورے وقار سنجیدگی سے فرمایا کہ جب تک وہ تر ہوتا ہے اس کا ذائقہ میٹھا ہوتا ہے، جب وہ خشک ہو جاتا ہے تو کڑوا ہو جاتا ہے، یہ بات پورے وقت۔ تو وہ بڑا حیران، تو کہنے لگا کہ آپ نے چکھا ہے؟ یہ آپ کو کیسے پتہ چلا کہ آپ نے چکھا ہے؟ یہ اور بدتمیزی، اور آج کی دنیا میں آپ اس کا تصور کر سکتے ہیں کہ اتنے اس پر بھی تحمل کرے گا؟ تو حضرت نے فرمایا کہ نہیں، کسی بھی چیز کے ادراک کے لیے اس کا مشاہدہ، اس کا جو ہے تجربہ ضروری نہیں ہوتا، عقل و فہم کے مشاہدے سے بھی بہت سی چیزوں کا استنباط ہو جاتا ہے۔ اور وہ یوں فرمایا کہ مکھی کی فطرت اللہ تعالیٰ نے ایسی رکھی ہے، مکھی ہمیشہ میٹھی چیزیں کھاتی ہے، میٹھی چیزوں پہ مکھی گرتی ہے، چاہے آپ شہد پہ رکھتے ہیں مکھیاں گرنے چپکنے لگیں گی۔ تو فرمایا کہ جب تک فضلہ، انسانی فضلہ تر ہوتا ہے تو مکھیاں اس کے اوپر بیٹھتی ہیں، لیکن جب وہ خشک ہو جاتا ہے تو مکھی اس پہ نہیں بیٹھتی۔ تو معلوم ہوا کہ جب تر ہے اس وقت اس کا ذائقہ میٹھا ہے، میٹھے کا غلبہ ہے، اسی لیے مکھیاں اس کو چاٹتی ہیں، لیکن جب فضلہ خشک ہو جاتا ہے تو اس کے اوپر نہیں آتی، کیونکہ اب اس کا ذائقہ کڑوا ہے، اب مکھی کے کام کا نہیں ہے۔ تو یہ مکھی کی فطرت اور اس کے ایٹیٹیوڈ سے اندازہ لگا لیا میں نے کہ تر ہو تو میٹھا غلبہ ہے، اور کڑوا خشک ہو تو کڑوا ہے۔ یہ بات کہی ہے، قدموں میں گر گیا۔ حضرت معاف کر دیجئے، میں نے صرف آپ کے تحمل، آپ کے حلم اور آپ کے علم کا میں نے اندازہ لگایا تھا، اور واقعی آپ کو اللہ نے علم سے زیادہ حلم عطا فرمایا کہ آپ، میں نے قدم بقدم بدتمیزیاں کی ہیں، لیکن آپ نے کتنے تحمل و بردباری سے جواب دیا ہے، اور جناب عالمانہ فاضلانہ نے جواب دیا ہے، حضرت میں آپ کا غلام، مجھے معاف کر دیں۔ تو یہ امام ابو حنیفہ کی ذہانت، اور یہ ایسا اللہ نے ان کو یہ مقام عطا کر رکھا تھا۔ ماشاءاللہ بہت دلچسپ قصہ تھا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے۔ ظاہر ہے کہ ان کی علمیت میں تو واقعی انہوں نے سکہ بٹھایا، علم کا بھی اندازہ ہوتا ہے کہ اللہ نے کس قدر ان کو علم عطا فرمایا۔ اللہ تعالیٰ اس میں سے ہمیں بھی حصہ عطا فرمائے۔ آج کل اسی کی کمی ہے
چھوٹی سی بات ہو جاتی ہے ہم آپس میں مسلمان سے لڑ پڑتے ہیں. علم کی اس قدر کمی ہے تو ہمیں اپنے بزرگوں کے نقش قدم پہ چلنا چاہیے, اس سے سیکھنا چاہیے کہ کتنی بڑی بات ہو جاتی تھی اور پی جاتے تھے, اور آج ہمیں معمولی باتیں برداشت نہیں ہوتی اپنے مسلمان بھائیوں کی, اسی کا یہ نتیجہ ہے. تو اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. اس وقت ہمارے ساتھ مسز خان ہیں باسٹن سے. جی السلام علیکم. ہلو. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی فرمائیے. صاحب کا بہت شکریہ ادا کرتا ہے. جی پوچھیے, آپ کی آواز آ رہی ہے. ہمارا گھر تھا تو اس کے ہم نے مجھے بتایا تھا پڑھنے کے لیے, اللہ کا شکر ہے وہ بہت اچھی قیمت سے بھی دیا مجھے, بہت ماشاء اللہ مفتی صاحب کو ماشاء اللہ بہت اچھا. اور دوسری بات مجھے ایک بات یہ پوچھی, بچے بڑے ہو گئے ماشاء اللہ سے, لیکن وہ نماز کی طرف نہیں آتے ہیں جیسے جماعت گھر میں ہوتی ہے, تو مجھے بتائیں کہ تم اتوار کی جب دھیان دیتے ہیں ٹی وی 1 پہ, تو اس پہ بھی بتائیں کہ ماں باپ کس طرح ان کو ترغیب دلانا چاہیے, کس طرح کو بتانا چاہیے کہ وہ نماز کے لیے تیار ہو جائے اور ایسا نہیں ہو. جی بہت کریٹیکل سوال ہے, بہت امپورٹنٹ سوال ہے, ہم ضرور حضرت سے پوچھیں. ماشاء اللہ. سب سے پہلے تو ماشاء اللہ آپ کا مکان اچھی قیمت پر بک گیا, اور جو وظیفہ میں نے دیا تھا اس کی نور اور برکت آپ کو ملی ہے. الحمدللہ میں بھی بہت خوش ہوں اور آپ کے لیے دل سے دعا کرتا ہوں, اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس خدمت کو قبول فرمائے. دوسرا بچوں کے حوالے سے آپ نے جو پوچھا ہے اس کے لیے آپ نوٹ کر لیں, 2 کام کرنے ہیں. ایک تو کتاب ہے فضائل اعمال, میرے دادا پیر ہیں قطب العالم حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا کاندلوی مہاجر مدنی قدس سرہ کی کتاب ہے فضائل اعمال. فضائل اعمال اردو انگریزی دونوں میں مل جاتی ہے, آپ انٹرنیٹ پہ ڈھونڈ سکتی ہیں. تو وہ آپ کتاب منگوا لیں, اور روزانہ رات کو سونے سے پہلے سب لوگ گھر کے جمع ہو جائیں اور وہ فضائل اعمال کی 5 منٹ تعلیم کریں. 5 منٹ تعلیم کریں. اس میں مختلف عنوانات ہیں, فضائل رمضان, فضائل نماز, فضائل حج, فضائل زکوٰۃ, فضائل تبلیغ, یہ تمام عنوانات ہیں. اور انتہائی نورانی کتاب ہے, اس کے ایک ایک حرف کے اندر جو خلوص اور نور ہے اس کی کوئی نظیر نہیں ہے. آپ اس کو پڑھ کے دیکھیں. تو 5 منٹ یہ تعلیم آپ نے گھر میں دینی ہے. کوئی سنے نہ سنے, وہ آپ لے کے بیٹھ جائیں, 5 منٹ ذرا بلند آواز سے آپ سنائیں. کوئی نہیں سنے گا تو اللہ کے فرشتے آسمان سے اتر کر سنیں گے. تو بچوں کو وہ تعلیم دے, 5 منٹ روزانہ یہ کر لیں. تمام والدین اس کا اہتمام کر لیں اور گھروں کے اندر پھر اس کے انوارات دیکھیں. اور دوسرا یہ کریں کہ بچوں کے جو اس کے لیے نیکی کی طرف مائل ہوں, اس کے لیے آپ نوٹ کر لیں کہ سورۃ علم نشرح, سورۃ علم نشرح جو ہے وہ 41 مرتبہ روز پڑھ کے پانی دم کر کے پورے گھر میں سب بچوں بڑوں کو پلائیں, اور گھر میں اوپر دیواروں پہ چھڑک دیا کریں. یہ 90 دن یہ عمل کرنا ہے. یہ 2 عمل آپ شروع کر لیں, انشاءاللہ گھر کے اندر نیکی کا ماحول پیدا ہو جائے گا, بچے نیک اور نمازی ہو جائیں گے. بالکل اسی طریقے سے جن اور والدین کا پرابلم یہی ہے تو وہ بھی گھر میں ان 2 اعمال کا اہتمام کریں. انشاءاللہ گھر میں نیکی کا دورہ ہوگا اور نماز اور عبادت کی طرف ماحول پیدا ہو جائے گا. باقی میں بھی دل سے دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ جو خوب برکت عطا فرمائے. ناظرین, یہاں پر ہمارا تیسرا سیگمنٹ کا بھی ٹائم پورا ہوا چاہتا ہے. پروگرام ہمارا 9 بجے سے 10 بجے تک آپ دیکھتے ہیں ایوری ٹیوزڈے. پروگرام میں آپ اس کو بڑے ذوق و شوق سے دیکھتے ہیں. اس میں آپ لوگوں کو بہت سی باتیں پتہ چلتی ہیں, بہت سی رہنمائی, بہت سے معاملات میں حضرت کی رہنمائی حاصل ہوتی ہے. بہت سے آپ کو علمی باتیں حضرت سے اور مفید باتیں آپ کو پتہ چلتی ہیں, جس کو ہمیں چاہیے کہ اپنی زندگیوں میں لائیں, پریکٹس کریں, تاکہ ہم بھی ان کے انوارات ہمیں بھی حاصل ہوں. ناظرین, آپ کے لیے ایک خوشخبری کی بات ہے کہ حضرت کا نیکسٹ ویکینڈ ورجینیا حضرت جا رہے ہیں. حضرت کا سفر ورجینیا ہے, اور نیکسٹ سیٹرڈے کو حضرت ورجینیا میں اسپرنگ فیلڈ میں باربیکیو کنگ میں ملاقات کریں گے, 1-to-1 ملاقات. ڈیلائٹ. تو باربیکیو ڈیلائٹ میں حضرت جو ہیں صبح 10 بجے سے 5 بجے تک 1-to-1 ملاقات کریں گے, آپ کے مسائل سنیں گے اور قرآن و سنت کی روشنی میں آپ کو آپ کی رہنمائی فرمائیں گے. آپ کسی بھی قسم کا سوال, کوئی بھی مسئلہ حضرت کے سامنے لے کے آئیں, کوئی بھی آپ حضرت سے چاہتے ہوں, آپ کی کوئی حاجت ہو, آپ پیش کریں, انشاءاللہ اللہ تعالیٰ پوری کر فرمائیں گے. اور حضرت کا وہاں پر ظہر کے بعد بیان بھی ہوگا. ظاہر ہے کہ آپ جانتے ہیں حضرت کا بیان بہت ہی علمی اور مفید ہوتا ہے, اس میں بھی شرکت کریں خوب, اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا نفع دے. اور یہ نیکسٹ سیٹرڈے جو ہے سپٹمبر 7 ہے, یاد دہانی کے لیے. اور فون اور یہ ساری انفارمیشن آپ کو اسکرین پہ نظر بھی آ رہی ہوگی.
اس کو نوٹ کر لیجئے اور اس کو اپنے کیلنڈر میں اس کو جو ہے اس سے زیادہ فائدہ اٹھائیے. آس پاس کی اسٹیٹس میری لینڈ وغیرہ کے لوگ بھی اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں. تو ناظرین یہاں پر ہم اپنے پروگرام کو ختم کرتے ہیں. مجھے اور حضرت والا کو اجازت دیجیے. اگلے ہفتے پھر حاضر ہوں گے آپ کی خدمت میں اسی وقت اسی ٹائم پر, اور تب تک کے لیے اللہ حافظ.